अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, गजा में इसराइल ने फौजी ऑपरेशन मजीद वसी कर दिया है और ताज़ा इतलात ये हैं, इसराइली फोर्सेस का ये दावा है कि ज़मीनी कार्रवाई के लिए मजीद फौजी दस्ते गजा की पट्टी पर पहुंच चुके हैं। जो सूरत हाल इस वक्त फ़लस्तीन में बनी हुई है वो इंतहाई खौफनाक है। इतलात हमारे तक पहुंच रही हैं, उनके मुताबिक अब तक 1200 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि फ़लस्तीनी मीडिया नेटवर्क का यह दावा है कि 900 फ़लस्तीनी भी इन्हीं झड़पों में शहीद हुए हैं। आज 7वां रोज़ है। दोनों इतराफ से शदीद बमबारी की जा रही है, शदीद झड़पें जा रही हैं और ये मामला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया है आज, ताज़ा स्टेटमेंट, वो ये कहते हैं कि अब गजा में जितने भी फ़लस्तीनी मौजूद हैं वो इस इलाके को खाली कर दें, अपने घर अपनी बस्तियां खाली कर दें। यहां पर हमास के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाएगा। जबकि हमास के तर्जुमान कल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनका कहना था कि 150 के करीब जो इसराइली फौजी हैं हमारे हिरासत में हैं, इसराइली तनसीबात हमारे कब्जे में हैं, इसराइली टैंक्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हमारे कब्जे में हैं, हम भी किसी तौर पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में आज़ादी की सबसे बड़ी तहरीक चल रही है और फ़लस्तीनी से गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, लेकिन बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि ये जो जंग है मशरिक़ वस्ता की, इसमें कौन सी आलमी क़ुव्वतें इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी हैं। और डेफिनेटली जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तो बिला तफरीक इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, किसी भी मसले की तफरके में अपने आप को शामिल किए बगैर फ़लस्तीन के साथ तमाम तर ताकतें खड़ी हैं मुसलमान। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब जंग बंदी किस तरह से हो सकती है? क्या इसराइल बैकफुट पर आएगा या हमास बैकफुट पर आएगा? मामला बहुत पेचीदा हो रहे हैं। जौहर सलीम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, माहिर आलमी उमूर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज 7वां रोज असल नुकसान हो रहा है दोनों तरफ से और जो ताज़ा अपडेट्स और इमेजेस फ़लस्तीन से मिल रहे हैं इंतहाई खौफनाक हैं। सर, क्या आपको लगता है ये जंग थमने के इम्कान हैं अब? जी देखिए, इस वक्त जो होना चाहिए, बिकॉज एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। जो जानी नुकसान वहाँ पे हो रहा है इस वक्त, वो शायद बहुत दहाइयों में इस तरह से नहीं हुआ। और दोनों अतराफ में इसराइल के लिए तो ये बहुत बड़ा एक दचका है, बिकॉज ये उनके लिए एक सरप्राइज थी। जिस तरह से हमास के एक्टिविस्ट ने उसको उनकी क्रॉस किया, उन्होंने 30 फुट ऊंची जो सारी अपनी वो बनाई हुई थी बाड़ें और बहुत ही एक मजबूत हिसार बनाया हुआ था, उसको जिस तरह से क्रॉस किया हवा से या सेलिंग से, तो उसके बाद और फिर जिस तरह से 1200 अमवात जो अभी तक वो कह रहे हैं हो गई हैं, ये इसराइल की हिस्ट्री में शायद अनप्रेसिडेंटेड है। और फिर उसके बाद उनकी जो रिटेलिएशन हम देख रहे हैं उसमें ना सिर्फ 900 अमवात हैं, बल्कि अब वहाँ का पानी बंद कर दिया गया है, बिजली बंद कर दी गई है, खाने पीने के सामान, फ्यूल। सो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का मुहासरा है जिसमें जो सिविलियन पॉपुलेशन है गजा की पट्टी की, और ये बहुत ही एक गुंजान आबाद इलाका है दुनिया का, सिर्फ 140 मुरबा मील का इलाका है जिसमें 2.3 मिलियन या 23 लाख की पॉपुलेशन है, और उसमें इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हो रही है इस वक्त। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किस्म की बॉम्बिंग से क्या नुकसान उधर हो रहा होगा। और जो कुछ इमेजेस आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक इमेजेस हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि फौरी तौर पे एक सीज़ फायर हो और फिर बाकी मामला तो उससे आगे बढ़ें। लेकिन वो सीज़ फायर के जो तरीक़ाकार हैं वो क्या हो सकते हैं? यहाँ तो यूनाइटेड नेशंस होता है, ऐसे मौक़ों पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका काम है, बल्कि उसके जो मकसद था उसको कायम करने का, उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि जब इस तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो उसको फौरी तौर पे वो एड्रेस कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वहाँ पे 2 दिन पहले जो उनकी इमरजेंसी सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, माल्टा, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त मेंबर है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि जो 5 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके, वो हैं, और उसके अलावा 10 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 2 साल के लिए। तो उन इलेक्टेड मेंबर्स में इस वक्त मुसलमान मुल्कों की तरफ से जो है यूएई है या फिर अल्बानिया है यूरोप में, बट वो उस तरह से एक मेजर मुस्लिम कंट्री तो नहीं गिना जाता। माल्टा जो है, जो छोटा सा एक मुल्क है यूरोप का, उसने एक जो है ये इमरजेंसी सेशन कॉल करवाया था उसकी रिक्वेस्ट पे। वो 90 मिनट्स चला, वहाँ पे मुल्कों ने अपनी अपनी पोजीशंस जो है बयान की,
امریکہ کی پوزیشن تو بہت کلیئر تھی، وہ ایک بڑی کلیئر کنڈیمنیشن چاہ رہا تھا حماس کے اس ایکشن کی، جو کہ لیکن بہت سے دوسرے ملک اس کو کنڈیشنل کرنا چاہتے تھے، وہ صرف ایک ہی سائڈ کی نہیں کرنا چاہتے تھے، جس طرح چین ہے وہ بیچ میں پھر فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کی بھی بات کرنا چاہتے تھے، تو اس پہ پھر امریکہ ظاہر ہے کہ نہیں مانے، اور ایک دیکھیں اس پہ اتفاق رائے کوئی ریزولوشن تو کیا ایک اسٹیٹمنٹ پہ بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا اس سیشن میں، تو اس کا مطلب کہ یونائٹڈ نیشنز میں تو ابھی فوری طور پہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں باقی کیا چیزیں ہیں، باقی یہ ہے کہ کئی بار بائیلیٹرلی کچھ ملک یا کوئی میڈیٹ کر لیں، کوئی اہم ملک جو ہیں، تو ایک چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ملکوں کو امریکہ نے رابطہ قائم کیا ہے اس خطے کے، اور پہلی چیز یہ کوشش کر رہے ہیں وہ کہ حزب اللہ اس میں پوری طرح سے وہ بھی اس موقع پہ اسرائیل پہ اٹیک نہ کریں۔ حزب اللہ کا جو ہے آلریڈی کانفلکٹ اسرائیل کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، لیکن ان کی انٹینسٹی ابھی تھوڑی سی لمیٹڈ ہے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ وہ نہ پھیل جائے، بیکاز اگر وہ بھی بہت زیادہ پھیل گیا تو حزب اللہ کے پاس تو جو ہے ان کے پاس کافی زیادہ کیپیسٹی ہے، اور پھر اسرائیل کے لیے تھوڑی اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ دو طرف سے ان پہ بھی کر رہا ہے، ایک تو غزہ کی پٹی اور پھر دوسرا جو ہے نارتھ میں بھی۔ تو اس صورتحال میں سر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ ایک جنگی بیڑا تو غزہ کی پٹی پر پہلے تعینات کر چکا تھا، اب دوسرے بیڑے کی تعیناتی کے لیے اس نے غور شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو اسرائیلی وزیر دفاع یوف گلانٹ، ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ غزہ کی سرحد پر ہماری فوج موجود ہے اور اب زمینی کارروائی کا آغاز ہونے والا ہے، ہم غزہ کو 180 ڈگری تک تبدیل کر دیں گے، اور حماس ہمیشہ یاد رکھے گا جو جتنا طاقت کا مظاہرہ اسرائیلی فوج کرے گی یہاں پر۔ یہ سوال سر پیدا ہوتا ہے کہ تمام مغرب کی قوتیں تو اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہیں علل اعلان، اور ٹارگٹ حماس کو کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ ایفیکٹ معصوم فلسطینی ہو رہے ہیں، سیویلینز ہو رہے ہیں، ان آرمڈ جو شہری ہیں فلسطینی، ان کی آبادیوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ جو مسلمان قوتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان ہو، وہ ترکی ہو، وہ سعودیہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں، عملی طور پر فلسطینیوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، مسلمان ملکوں کی ظاہر ہے آرگنائزیشن جو ہماری OIC ہے، ایسے مواقع پہ ان کے بھی ایمرجنسی سیشنز ہوتے ہیں، اس میں پھر ایک یونائٹڈ پوزیشن جو ان کی ہے وہ اگر ایمرج کرے تو اس کا ظاہر ہے کہ ایک ویٹ ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو میں مختلف سٹیٹمنٹس دیکھ رہا ہوں مسلمان ملکوں کی طرف سے، جو بڑے اہم مسلمان ملک ہیں جس طرح سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، مصر ہے، UAE ہے، تو ان سٹیٹمنٹس میں آپ کو تھوڑے ڈفرینٹ شیڈز آف اوپینین نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فلسطینیز کی سپورٹ تو اس میں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت نوانسز ہیں، جس طرح کہ UAE کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہے یہ جو ان کا ایکشن ہے حماس کا، اسے یہ ایک بہت ہی سیریس ایگریویشن ہے۔ سعودی نے بات کی ہے پیلسٹینینز کی جو ہے نا ان کا رائٹ ٹو اے ڈیسنٹ لائف، اور ان کی ایسپریشنز کے مطابق کوئی پیسفل حل کی بات کی۔ اچھا، ایجپٹ جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے فلسطین اسٹیٹ کا جو ہے قیام اسی سے حل ہو سکتا ہے۔ ایران نے ظاہر ہے کہ حماس کی حمایت میں ایک بہت ہی کلیئر انہوں نے پوزیشن لی ہے، اور کچھ مسلمان ملکوں نے اس پہ اس طرح سے کلیئر پوزیشنز کافی ساروں نے نہیں لی۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایک کنسنسس پوزیشن کیا ایمرج کرتی ہے۔ جو آپ نے ویسٹ کی بات کی ہے، تو ویسٹ میں بھی ویسے جو کنسنسس پوزیشن ٹھیک ہے کہ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس کی ایگریشن ہے کیونکہ انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے سویلین پاپولیشن پہ کیا، اس میں وہ یونائٹڈ ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نوانسز ہیں۔ مثال کے طور پہ جو امریکہ نے تو مکمل کہا ہے نا کہ جی وہ ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ اب جیسا بھی وہ ریٹیلیٹ کرنا چاہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر انسانی حقوق جو ہیں یا باقی جو اس طرح کی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ان کی بھی پرواہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسرائیل کو۔ آن دی ادر ہینڈ جو یورپین یونین کا بیان اس میں سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت غزہ میں محصور جو سویلین پاپولیشن ہے، جن کو یہ پانی اور یہ بجلی اور سارا کچھ بند ہو گیا، اس میں انہوں نے ان کی بھی بات کی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی اس سویلین پاپولیشن کے لیے بھی اس وقت اقدامات کرنے چاہیے۔ تو جو ویسٹ کی پوزیشن ہے وہ بھی اس طرح سے انکوالیفائڈ ایک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ جو ہے نا کہ سارے ہی بالکل کہیں کہ جی بس اسرائیل کچھ بھی کر لے اس وقت حماس کے ساتھ اور پہلے فلسطینیوں کے ساتھ اس طرح کی، اور آگے سے آگے جیسے دیکھیں جب وہاں سے یہ امیجز جو ابھی میڈیا کے آ رہے ہیں
جو اس وقت غزہ کی سچویشن ہے، جیسے ہی وہ امیجز اور زیادہ آئیں گے ویسٹرن میڈیا میں بھی آئیں گے، جس میں کو دیکھیں گے سویلین پاپولیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اگر ان کو پانی نہیں مل رہا تو کیا سچویشن ہوگی، آپ خود ہی اندازہ لگائیں، بجلی بھی نہیں ہے وہاں پہ، خوراک بھی نہیں ہے، تو اگلے دنوں میں کیا سچویشن ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد جو ویسٹ کی پوزیشن ہے اس میں اور بھی تھوڑا سا جو ہے مختلف زاویے سامنے آ سکتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ جو ایسکلیشن اس وقت جو یہ سر کانفلکٹ چل رہا الارمنگ ہے سچویشن تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے سوال بھی ابھی کیا تھا کہ اسرائیلی وزیر دفاع کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا امریکہ کی طرف سے جتنے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، سٹیٹمنٹس کی حد تک تو اس میں حماس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم حماس کو بھرپور جواب دینے والے ہیں، لیکن دوسری جانب فلسطینی وزیر داخلہ کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ گھر میں صرف 10 سے 12 گھنٹے بجلی کا ایندھن موجود ہے اور یہاں پر مکمل طور پر بلاکڈ ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، نہ ایندھن ہے، نہ لوگوں کے پاس خوراک ہے، مکمل طور پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے ان آرمڈ سیولینز پر، پیلسٹینینز پر. تو سر عالمی قوتیں کیوں اس پر خاموش ہیں؟ حماس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں پیلسٹینینز کو. جی دیکھیں، عالمی قوتوں کی جس طرح میں نے بتایا ان کی پوزیشن مختلف ہے اس پہ، جس طرح یونائٹڈ نیشنز میں جو بحث ہوئی، جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، چائنا کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو امریکہ کی ہے، روس کی پوزیشن بھی وہ نہیں ہے جو امریکہ کی ہے، تو وہ نہیں ہے. لیکن جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نیچرلی ان کی پوزیشن زیادہ کلوز ہے، جو کہ بیس ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ان کے کامن انٹرسٹ پہ، ان کی کامن افینٹیز کے اوپر، ان کی جو ہے نا اس کے علاوہ ان کی بہت سی ظاہر ہے کہ اور بھی جو ہے نا بانڈنگز ایسی ہیں. دیکھیں جوئش لابی امریکہ میں کتنی اسٹرانگ ہے، جو ہے نا ان کا اثر کتنا زیادہ ہے، اور امریکہ کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی اور وہ سارا کچھ. تو وہ سارے انٹرسٹ تو ہیں. آئی تھنک اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو فلسطینیوں کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے اس وقت، بیکاز اب تو ریٹیلیشن کا وقت ہے نا، اور جب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نقشہ چینج کر دیں گے تو شاید ان کی مراد اس سے یہ ہوگی کہ وہ جو تھوڑا بہت آٹونومی ملی ہوئی تھی غزہ میں وہ فلسطینیوں کو نہیں ملے گی، وہ ٹوٹل اس کو قبضہ کر کے تو بالکل ہی وہ آٹونومی ختم کر دیں گے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ دوسری طرف کیا کرتے ہیں ویسٹ بینک میں، جہاں پہ بھی ایک لمیٹڈ آٹونومی ہے نا جی، لیکن وہاں پہ تو پی ٹھیک ایل ہے او یا جوہر صاحب، فتح کی ہمیں پروگرام میں بھی جوائن کیا ہے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے جناب صابر ابو مریم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا شکریہ. آج سر جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے، امریکہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، یہ تو بہت زیادہ خوفناک ہے. ابھی غزہ کی موجودہ صورتحال کیا ہے سر؟ دیکھیے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو غزہ کی موجودہ صورتحال ہے، ابھی منسٹری آف ہیلتھ نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، 900 اس میں فلسطینین جو ہے وہ مارٹائر ہو چکے ہیں، بچے جوان بوڑھے اس میں شامل ہیں، اور یہ بہت زیادہ سفاکیت اور بربریت کا مظاہرہ چھٹے دن بھی انہوں نے رکھا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی طرف وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس حد تک وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے جو ان کے مقاصد ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اسرائیل کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ غزہ کے اوپر ایک بہت بڑا جو میسو اٹیک تھا وہ لانچ کرنے جا رہے تھے، لیکن ان کی جو پلاننگ تھی وہ کئی ماہ سے جاری تھی، اور جو اسلامی مزاحمت ہے ان کی انٹیلیجنس نے جب یہ منصوبہ بندی حاصل کر لی تو انہوں نے رسپانسولی اس کو ایک اتنا ہی بڑا اٹیک دے کر ان کی پلاننگ کو پیچھے دھکیلا. اب یہ جو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور ڈرانے کی اور اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ ظاہر سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایک پارٹ ہے، اور یہ فلسطینیوں کے لیے کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے. یہ جو قتل و غارت ان کے لیے ہو رہی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ اچانک آج ہو رہی ہے یا 6 دن سے ہو رہی ہے، 75 سال سے یہ صورتحال ہے ان کے ساتھ. اور غزہ کی پٹی جس کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں اس کو دیکھیں تو وہ مسلسل 2007 سے لے کر اب تک 16-17 سال سے ایک جس کو اوپن پریزن کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے مسائل ان کے لیے نئے نہیں ہیں. کوئی نئی چیز ہو تو انسان پریشان ہو، خوف زدہ ہو جائے کہ بھئی یہ مسئلہ ہو، یہ وہ فیس کرتے آ رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک گولڈن جو بات ہے، جب جنگ لگتی ہے تو لوگ جنگی علاقے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. غزہ کے اندر جو صورتحال ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو ریفیوجی کیمپس کے اندر جو فلسطینی ہیں وہ رائٹ آف ریٹرن کا نعرہ لگاتے ہوئے فلسطینی بارڈروں کی طرف مارچ کر رہے ہیں. وہ فلسطین آنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن ہے فلسطین، ہم اپنے وطن آ رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت صورتحال خوف زدہ والی نہیں ہے، خوفناک نہیں ہے. مطلب اس کو اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گھبرا جائیں گے یا ڈر جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے. رات کو بھی ہمارے جو مجاہدین بھائی ہیں جو فلسطینی مزاحمت ہے، انہوں نے بھی کئی جگہوں پہ بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنا دیا، جو لیٹسٹ صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بند کرنا پڑا ہے ان کو، بن گورین ایئرپورٹ. تو اس وقت ضرورت، دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بارہا، جو ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم اس وقت ایک پازیٹیو وے میں آگے بڑھیں، ان کی پشتیبانی کی بات کریں، فلسطینیوں کی حمایت کی بات کریں. ہم یہ کہیں کہ مسلم جو ممالک ہیں وہ ایک 1 پوائنٹ کے اوپر آئیں، وہ ان کے لیے بات کریں، ان کے لیے
جو امدادی سامان ہے وہ وہاں پہ وہ غزہ پہنچایا جائے. سر 1 پوائنٹ پر تو مسلمان ممالک آ چکے ہیں تقریباً، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں فلسطینیوں کے لیے؟ پریکٹیکلی یہی کر سکتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کی وہ مدد کریں، جو میڈیکل ایڈ دے سکتے ہیں ان کو وہاں پہنچائیں، کیونکہ 9 ہاسپٹل جو ہے نا اسرائیل نے وہاں پہ اب تک تباہ کر دی ہیں. ہاسپٹل میں دیکھیں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے. کسی بھی جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوتا. جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ وار کے ایتھکس ہیں، وار کے رولز ہیں کہ ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، خواتین کو، بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. لیکن یہاں پر تو سارا یہی ہو رہا ہے. ہسپتالوں کو بھی جو ہے نا بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے، خواتین کو بھی قتل کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ آگے بڑھیں، ان کے لیے کوئی سہولت فراہم کریں، ان کے لیے کوئی طبی معالجے کی ضروریات وہاں پہ ٹیمیں بھیجی جائیں، ٹھیک ہے نا. پاکستان یہاں سے بھیجے، وہاں سے قطر بھیجے، سعودی عرب بھیجے، ایران بھیجے، یہ سارے مسلم ممالک مل کر یہ کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطینیوں کی بہت بڑی پشتیبانی ہے. دوسرا کام جو ڈپلومیٹک ہے، جو ان کو کرنا ہے مسلم حکومتوں کو، وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو پریشرائز کریں، وہ اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالیں، نہ کہ فلسطینیوں کو مجرم قرار دیں، بلکہ اسرائیل کو بتائیں کہ تم غلط ہو، تم نے 75 سال سے یہ جو غاصبانہ تسلط کیا ہے. دیکھیں اس کا پیسفل اور بڑا آسان سا حل ہے. اگر اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ نہ مریں اور اس کے ساتھ یہ سب نہ ہو، تو جو جس کی جگہ ہے وہ اس کو دی جائے. جو فلسطینیوں کا ہے وہ فلسطینیوں کو دیا جائے. جو اسرائیلی جو یہ سیٹلر ہیں یورپ سے آئے ہیں، افریقہ اور پتہ نہیں کہاں سے ان کو لا کے بتایا گیا، یہ اپنے جائیں اپنی جگہوں پہ جہاں ان کا کام ہے، یہ وہاں جائیں. تو یہ اس طرح اس مسئلے کو حل کر، اگر یہ نہیں کریں گے اس طرح، تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ امریکہ کے بیانات، وزیر دفاع کے بیانات، یہ کچھ نہیں کریں گے. اسلامک ریزسٹنس اس وقت اتنی ایڈوانسڈ ہے، لبنان میں محاذ کھل چکے گا، سیریا کی جولان ہائٹس بھی سیف نہیں رہیں گی، یمن کے جو انصار اللہ ہے انہوں نے اس وقت اپنی ابھی صابر صاحب اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ کل غزہ میں 200 مقامات پر اسرائیل نے طیاروں کے ذریعے بمباری کی ہے، 200 مقامات پر، اور آج ان کے وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اب ہماری فوج زمینی جنگ کا آغاز کرنے جا رہی ہے. امریکہ نے بھی جنگی بیڑے وہاں پر پہنچا دی ہیں. غزہ میں آن گراؤنڈ اس وقت صرف حماس ہے جو لڑ رہی ہے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ، یا اور تنظیمیں بھی موجود ہیں؟ دیکھیے جو فلسطین کی جو غزہ کی پٹی ہے وہاں پر اس کے اندر پورے فلسطین میں اور ویسٹ بینک میں بھی حماس ہے، یہ سیاسی بیورو ہے ان کا جو اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہے. عز الدین القسام بریگیڈ ہے جو سب سے اوپر لیڈ کر رہی ہے اس وقت پورے آپریشن کو، ان کے ساتھ القدس بریگیڈ ہے، ان کے ساتھ اسلامک جہاد آف فلسطین جماعت ہے. یہ گروہ سارے کے سارے آپس میں متحد ہیں، ان کی حکمت عملی بنی ہوئی ہے. صرف یہاں نہیں، بیانڈ دا بارڈر یہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ انٹر لنک ہیں، حزب اللہ کی کوارڈینیشن ہے ان کے ساتھ. حزب اللہ وہاں لبنانی بارڈرز کے اوپر انہوں نے ان کو انٹیکٹ کیا ہوا ہے. کل وہاں پہ جو ہے وہ ایک فوجی گاڑی کو انہوں نے سرحد پار جا کے نشانہ بنایا اور دو اسرائیلی فوجیوں کو انہوں نے مارا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. جولان ہائٹس کے اوپر آج سیریا نے کہا ہے کہ وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مقبوضہ علاقوں کو چھڑانے کی ایک بڑی تحریک بن جائے گی. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اسرائیل مارے گا اور چلا جائے گا. یہ وہ زمانہ نہیں ہے. وہ جو لوگ اس وقت تھیوریز کی دنیا میں رہ رہے ہیں ان کو تھیوریز سے باہر نکل کر پریکٹیکل میں آنا چاہیے، ان کو پریکٹیکل دیکھنا چاہیے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ اسرائیل مارے گا اور چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اب وہ مارے گا، اس کو مار بھی کھانی پڑے گی، اس کو اتنی ہی مار کھانی پڑے گی جتنی وہ مارے گا. تو یہ صورتحال اس وقت اسی طرح ہی کام ڈاؤن ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کمپرومائز کرے، اسرائیل پیچھے ہٹے. اس کے پیچھے ہٹے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی مزاحمت فلسطین کے اندر جو کہہ چکی ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کا وقت یہ کہ کوئی ایک اچیومنٹ، اور پھر دیکھیں 100 اسرائیلی فوجی جس میں ایک جنرل ہے، کور کمانڈر ہے، بریگیڈیئر ہیں، جس میں میجر ہیں، کرنل ہیں، اس لیول کے لوگ ہیں. یہ ابھی جنگی قیدی ہیں، یہ فلسطینیوں کے 150 پاس کے قریب. جی بالکل. تو یہ ابھی جنگی قیدی بنے ہوئے ہیں یہ سارے. تو ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. یہ ابھی ان کو بڑا ایک مسئلہ، ابھی تو اسرائیل کی اپنی مصیبت بن گئی ہے. یہ دھمکیوں سے کام چلنے والا نہیں ہے. ابھی ان کی فیملیز نے پریس کانفرنسیں کرنا شروع کر دی ہیں تل ابیب میں. ان کے ابھی فوج اور موساد کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، نیتن یاہو اور ملٹری کے درمیان کلیش آ گیا، وہ ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں. تو یہ اس صورتحال میں ان کی یہ اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی کریں گے. ہاں یہ ابھی 6 دن انہوں نے کر لیا ہے اور یہ نئی بات نہیں ہے. یہ غزہ کے لوگوں کے لیے 75 سال سے وہ فیل کر رہے ہیں، وہ یہ فیس کر رہے ہیں، وہ مزید کریں گے. وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ صرف ان کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام، پوری انسانیت کے تفخر کی جنگ ہے، افتخار کی جنگ ہے. اس کو انٹرنیشنل ریلیشن، پولیٹیکل سائنس کی تھیوریز سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے. کیا کسی تھیوری میں آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ اتنا بڑا اٹیک لانچ ہو جائے جس کی کوئی سرپرائز بھی نہیں؟ سرپرائز سے بھی کوئی اچھا لفظ استعمال کرنا چاہیے. کیا کبھی ایسا کہیں سنا ہے، کہیں دیکھا ہے کہ کوئی فوج نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ملٹری اکوپمنٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس بحری فوج نہیں ہے، کوئی فضائی فوج نہیں ہے، اور اتنا بڑا کام انہوں نے کر دیا ہے؟ تو یہ تھیوریز سے اوپر کی باتیں ہیں. جو لوگ اس وقت تھیوریز میں چھپے ہوئے ہیں،
تھیوریز کے اندر آگے وہ اس کو تھیوریز کے اوپر رکھ کر اس کی کسوٹی کر رہے ہیں، یہ فیل ہو جائیں گے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جوہر سلیم صاحب ماہر عالم امور پروگرام میں ہمارے ساتھ۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے سپریم کورٹ نے آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا ہے، اور دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر جو سائفر کیس بنا ہوا ہے، فرد جرم عائد کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے۔ شیر افضل مروت صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے چند اہم معلومات اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نوید ملک صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے وکیل اور تحریک انصاف کے ترجمان شیر افضل مروت صاحب۔ ناظرین سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ بڑی طویل سماعت ہوئی ہے پریکٹس اینڈ اس پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور اسے قانونی قرار دینے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سماعت کی براہ راست نشریات میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے محفوظ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ 5-10 ہے، 5 کی نسبت 10 کے اکثریت فیصلے سے ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ فل کورٹ نے ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر 5 سماعتیں کی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کی جانب سے اختلافی نوٹ لکھا گیا ہے۔ آرٹیکل 183 کے مقدمات میں اپیل کا حق برقرار رہے گا۔ آرٹیکل 183 کے معاملات پر فیصلہ 6-9 کے تناسب سے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کی سماعت کی ہے، اور دلائل مکمل ہونے کے بعد اس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ سماعت میں اس سے قبل اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے ملک 600 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھا چکا ہے، جس پر جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے کہ آپ ہمیں چارج شیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جن کیسز میں قابلیت نہیں تھی ان پر قانون بنا دیا، آپ اب اس کو قانونی شکل دے دیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں تنقید سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، آپ کو چارج شیٹ کا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ صرف کیس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ 184(3) میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ اچھے کام نہ ہو سکے ہیں، 184(3) میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ کوئی بھی عدالت انتظامی سطح پر قانونی حق ختم نہیں کر سکتی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مفروضوں سے نکل کر بات کریں، تو جسٹس منیب نے جواب دیا میرا سوال مفروضے پر نہیں، مستقبل کے لیے حقیقت پر ہے۔ تو ناظرین آج اس حوالے سے جو ایک طویل سماعت ہوئی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس تو یہ ہیں کہ وکلا نے اچھی معاملت کی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب بہت شکریہ۔ میں آپ سے سر سوال تو پہلے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے چیلنج کیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر سائفر کیس میں جو فرد جرم عائد ہونی تھی اس فیصلے کو، اور 9 اکتوبر کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا آپ کی جانب سے کی گئی ہے۔ کیا لگتا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے سائفر کیس میں اب حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ سائفر کیس کے ٹرائل بھی اسی انداز میں شروع ہو چکے ہیں جس انداز میں توشہ خانہ کے ٹرائل تھے۔ بڑی تیزی سے جو ہیں وہ یہ ٹرائل جو ہیں بڑے ہی اسی انداز میں چلائے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ توشہ خانہ کیس میں ہم اب بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو اس دفعہ انشاءاللہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اپنے مرضی کے ٹرائل ہم پہ تو پہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو سر کیا اس کیس کا مستقبل ہے؟ سائفر کیس مستقبل تو ابھی آج ہی ہائی کورٹ میں نے چیلنج کیا ہے، کل دیکھتے ہیں کہ یہ کیس اگر چیف جسٹس صاحب کے پاس لگتا ہے تو ہم اپنی گزارشات کریں گے ان کو کہ جی یہ 2 وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کے حوالے کوئی آرڈر کسی حکومت کا یا حکام کا نہیں ہے کہ ان کے ٹرائل بھی جیل میں ہو، ساتھ میں ان کے بھی ٹرائل جیل میں شروع ہو گئے۔ اب یہ قانون کے تحت تمام افعال انجام دیے جاتے ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ خان صاحب کے حوالے سے تو آپ نے آرڈر کر دیا ہے۔ تو اس کو ایک پوائنٹ یہ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جیل ٹرائل
سائفر کے جو ہیں ان کیمرہ ٹرائل اور جو جج صاحب ہیں جو سائفر کی پروسیڈنگ کو پریزائڈ کر رہے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کو ہم نے چیلنج کیا ہے. 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, وہ ججمنٹ ریزرو ہے. تو اگر وہ ججمنٹ اناؤنس ہو جاتی, اس دن میں نے ایک علیحدہ درخواست دی, چیف صاحب نے کہا تھا کہ میں 4-5 ایام میں وہ ججمنٹ جو ہے پروناؤنس کر دوں گا, تو میرا خیال ہے اس پٹیشن کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. تو لہذا بامبے مجبوری ہمیں اس آرڈر کو چیلنج کرنا پڑا. 9 تاریخ کا جو حکم ہے وہ قانون سے منافی ہیں. نقولات نہ دیے جانے کے باوجود جج صاحب آرڈر شیٹ میں لکھتے ہیں کہ میں نے نقولات دے دیے, تو فیکچولی انکریکٹ ہیں, اور ہم نے انہی گراؤنڈ پہ اس کو ایجیٹیٹ کیا ہے ہائی کورٹ کے ریویژنل جوریسڈکشن میں. ٹھیک ہے شیر افضل مروہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, جناب شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دیا گیا ہے. 10 اپریل 2023 کو جو اس وقت کے وفاقی وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ, انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا, اور 2 مرتبہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بل کو واپس بھیجا. پاکستان تحریک انصاف اس پر احتجاج بھی کرتی رہی, لیکن بالآخر سپریم کورٹ میں یہ بل پہنچا. آج اس کو قانونی قرار دیا ہے, منظور کروایا. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ 184(3) جو ہے یہ اب پاکستانی عوام کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, لوگوں تک اس کا بینیفٹ کس طرح سے پہنچے گا؟ دیکھیے, جہاں تک کہ 184(3) کا تعلق ہے, یہ شروع ہوا تھا لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے, آرڈنری کامن آدمی کو بینیفٹ دینے کے لیے, ہیومن رائٹس کے سلسلے میں. چونکہ 184(3) میں موجود ہے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس میں, ان کو دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا. لیکن بعد میں یہ سیاستدانوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا, یعنی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہوا, جہانگیر ترین کے خلاف جو کچھ ہوا, اور سب چیزیں بھی. اب ٹھیک ہے, وہ جو کچھ ہوتا رہا وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو چیز بڑی امپورٹنٹ تھی وہ صرف یہ تھی کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو کم از کم دوسرے سائڈ کو یہ حق تو حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف کوئی اپیل کر سکے. وہ اپیل کا حق تھا نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں صرف ایک ریویو پٹیشن فائل ہو سکتی ہے, وہ بھی ایک خاص پوائنٹ کے اوپر. تو اب یہ جو ایکٹ آیا ہے, اس کی وجہ سے جو فائدہ ہوا ہے وہ کامن آدمی کو تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, یہ صرف سیاستدانوں کو فائدہ ہوا ہے. اور اب یہ کب سے اس کا اطلاق ہوتا ہے یہ میں نے ابھی تک اسٹڈی نہیں کیا, لیکن اگر اس کا اطلاق پرانے زمانے سے ہوتا ہے جبکہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا, تو اس لیے تو پھر ان کے لیے فائدہ ہو گیا, لیکن اگر ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا تو پھر فائدہ نہیں ہوا. اب یہ دیکھنا پڑے گا. اگر فرض کیا کہ ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا, یہ کب سے افیکٹو ہوتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں, تو اس صورت میں پھر یقیناً وہ لوگ ایک ریویو پٹیشن فائل کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, آرٹیکل 25 کے تحت ناانصافی نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے وہ چاہیں گے کہ اس کو ریویو پٹیشن کر کے اس کو اپنے اوپر بھی اس کا اطلاق کریں. ٹھیک ہے سر, میں تھوڑا سا سیاسی کومنٹ بھی آپ سے لینا چاہوں گا موجودہ صورتحال کے حوالے سے. چونکہ اب پی ایم ایل این لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے اور مکمل طور پر تیاری کر لی گئی ہے, بینرز ہر جگہ پر آویزاں ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بن جائیں. اگر وہ 4 سال بعد پاکستان آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ سیاست میں ان کی انٹری ہے, لیکن جو ان پر مقدمات بنے ہوئے تھے اور تمام تر کیسز کا سامنا تھا, اب آ کر کیا عدالتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا یا ان کو کلین چٹ مل چکی ہے؟ نہیں, عدالتوں کا سامنا, اگر ان کے خلاف کیسز موجود ہیں تو وہ تو یقیناً ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اس سے تو بچت نہیں ہے. ان کا صرف مین پرابلم یہ ہے کہ ان کو نااہل ڈکلیئر کر دیا کہ وہ تاحیات وہ ممبر پارلیمنٹ کے نہیں بن سکتے. یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اب یہ جب یہ ججمنٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ یہ اس میں کہاں تک یہ اس کی اجازت ہے کہ اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اگر تو اپیل ہو سکتی ہے تو یقیناً ان کے پاس چانس ہے کہ وہ اپیل فائل کریں اور اپنے نااہلی کو ختم کروا سکیں. یعنی نااہلی ان کی واپس ہو سکتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی, اگر اب یہ میں نے ججمنٹ پڑھی نہیں ہے,
میں فیصلہ یہ کوئی ایسا بات نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ میں ججمنٹ پڑھ نہ لوں کہ ججمنٹ میں کیا لکھا ہے اور کہاں تک یہ ہو سکتا ہے، لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے کہ شاید ان کو بھی فائدہ ہو جائے اگر اس کا اطلاق اس زمانے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سر یہ جو بل جس پر ہم بات کر رہے تھے 10 اپریل کو پیش کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے، تو تحریک انصاف اس پر کیوں اعتراضات اٹھا رہی تھی؟ اور جو ابھی کچھ ٹویٹس بھی آ رہے ہیں سابق رہنماؤں کے پاکستان تحریک انصاف کے کہ وکلا کی جانب سے دلائل نہیں دیے گئے یا اس پر موقف ہمارا اس وقت نہیں سنا گیا تھا، ایسا کیوں ہے سر؟ یقیناً دیکھیے، جہاں تک کہ تحریک انصاف کا تعلق ہے، ان کی دشمنی تو صرف نواز شریف سے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ کبھی واپس نہ آئیں، تو یقیناً وہ اس قسم کی باتیں کریں گے، لیکن اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس ججمنٹ میں کیا لکھا ہے اور اس سے کہاں تک نواز شریف کو فائدہ مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیوز فیڈ میں۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔